अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। मैं हूं आदिल अब्बासी। अब जिस वक्त हमने प्रोग्राम अभी शुरू किया है, चंद लम्हों कबल एक खबर आती है पेशावर से धमाके की, और ये भी स्क्रीन्स पर आपके चल रहा होगा। इत्तलात आ रही हैं, कुछ लोग इसमें जख्मी हुए हैं, कुछ वाज़ेह सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये मामला हमारे लिए ज़ाहिर है कोई नया नहीं है। पाकिस्तान में ये रोज कुछ ना कुछ चल रहा होता है, बावजूद इसके कि एक तरफ जो है वो मुज़ाकरात जारी हैं, उसके अलावा मुज़ाकरात के दौरान ही इस किस्म के वाक़यात का रुनुमा होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। ये जो आर्जी डेडलॉक इस वक्त हम देख रहे हैं, वो रियासत का तमस्खुर उड़ाने के बराबर है ये मामला, क्योंकि एक तरफ कमेटीज बनी हैं मुज़ाकरात की, और वो मुज़ाकरातकार जो हैं, राब्ताकार, एक दूसरे से ही मिलने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को डेडलॉक का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। और मुल्क में तवातुर के साथ जो काम हो रहा है, जिस तरक्की का तवातुर के साथ आप इशारा दे सकते हैं, वो है दहशतगर्दी। वो है इस किस्म के वाकयात दहशतगर्दी के पूरे मुल्क में वो हो रहे हैं, चाहे वो टारगेट किलिंग की सूरत में हो, चाहे वो खुदकुश हमलों की सूरत में हो, प्लांटेड डिवाइसेस हो, किसी और नौयत की दहशतगर्दी का वाकया हो। रियासत में 23 एहलकार एफसी के हों, पुलिस के 11-13 एहलकार हों, आर्मी के मेजर हों, जवान हों, उनको चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है उस वक्त जब हमारी हुकूमत जो है वो उन लोगों को जो रियासत को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, बता के धड़ल्ले से चैलेंज कर रहे हैं कि जनाब जब तक आप सीज फायर नहीं करेंगे तब तक तो ये सब कुछ चलता रहेगा, आप भी बोरी बंद लाशों का सिलसिला बंद करें तो हम ये बंद कर देंगे। रियासत ने अपने मसावी लाके उन ग्रोहों को खड़ा कर दिया है जो कि इस वक्त रियासत के लिए, वतन अजीज के लिए सबसे बड़ी थ्रेट बने हुए हैं। उन्हें अपना करार देकर उनके साथ जो है मुज़ाकरात इस तरह किए जा रहे हैं जैसे शायद मुल्क पर अगर कभी हमला हो जाए तो उन फौजों के साथ भी जो है वो ना किए जाएं। ये कुछ स्टेट अफेयर्स हैं आपके सामने, और इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलना है। हमारी इत्तलात के मुताबिक जो सरकारी हलकों में, जो हुकूमती हलकों में गुफ्तगू है वो ये है कि शायद मार्च में ऑपरेशन किया जाए। मार्च में ऑपरेशन के लिए अगर ये तैयारी की जा रही है तो फिर सब ये क्या मामला है, ये सब कुछ बीच में क्या हो रहा है, क्योंकि जो लाशें गिर रही हैं वो पाकिस्तानियों की लाशें हैं, वो हमारे भाइयों की, हमारे अपनों की लाशें हैं। क्या अगर कोई हिकमत अमली मरतब भी की जा रही है और मुज़ाकरात इस तरह किए जा रहे हैं कि अल्टीमेटली वो रिजल्ट ऑपरेशन ही है, तो क्या इस मुज़ाकरात की संजीदगी को संजीदा समझा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा कि ये बड़ी सिंसियरिटी के साथ कोई पीस प्रोसेस हुआ, डायलॉग हुआ, या फिर ये समझा जाएगा ये कोई हिकमत अमली थी दोनों तरफ से, उनकी तरफ से भी, तालिबान की तरफ से भी और हुकूमत वक्त की तरफ से भी, लेकिन इसके बीच में जो नुकसान हो रहा है वो हुक्मरानों का अपना नहीं हो रहा। अगर अपना हो रहा होता तो शायद इस तरह की हिकमत अमली अपनाने के बजाय फौरन जो है वो रिएक्शन दिखाया जाता और एक्शन लिया जाता। इसी पर हम प्रोग्राम करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। मियां जावेद लतीफ साहब नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। फयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और एमकेएम के रहनुमा कमर मंसूर साहब हमारे साथ कराची से मौजूद होंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको आज जो स्टेटमेंट दिया मौलाना यूसुफ शाह साहब ने, कोऑर्डिनेटर हैं तालिबान कमेटी के, उन्होंने क्या वजह बताई है ये इस मुज़ाकरात में डेडलॉक की, वो सुनवाते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा होने जा रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि डेडलॉक पैदा हो। हम इस मुल्क के क़याम अमन के ख्वाहां हैं। 17 तारीख को हम कामयाबी की दहलीज पर पहुंच चुके थे और हम सीज फायर, ड्रेसबंदी का, जंगबंदी का ऐलान करने जा रहे थे कि अचानक ये हादसात जब सामने आ गए तो इससे डेडलॉक पैदा हो गई। सत्रह तारीख को कामयाबी की दहलीज पर पहुंच गए थे कि इस किस्म के हादसात या फिर इंटेंशनली वाकयात जिनमें सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा हो, जिसका आज जवाब अमलन जो है परवेज रशीद साहब ने, वजीर इत्तलात जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तालिबान के तो वो जो एक कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के सामने वो तहफ़्फ़ुज़ात रखें, ना कि इस किस्म के वाकयात करके जवाब दिया जाए।
ریاست کو اور بتایا جائے کہ جی آپ نے ہمارے بوری بند لاشیں پھینکی ہیں تو ہم آپ کو بدلے میں جو ہے وہ یہ دے رہے ہیں. اس سطح پر جب آپ مذاکرات کریں گے ان لوگوں سے جو آپ کو 23 اہلکاروں کی شہادت کے تحفے دے رہے ہیں, تو پھر کس طریقے سے آپ معاملات کو آگے لے کے بڑھ سکیں گے جب آپ ایک گروہ سے اس طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ اسی پر ہم آج جو ہے وہ بات کریں گے. ذرا میاں جاوید لطیف صاحب سے پہلے آپ کی طرف ہی آتا ہوں. وہ کہتے ہیں 17 تاریخ کو معاملات جو ہے وہ کامیابی کی دہلیز پر تھے, تو کیوں ڈیڈ لاک آپ لوگوں نے پیدا کیا, کیوں اپنی دوسری کمیٹی کو جو ہے وہ مایوس کیا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس طرح بات کر رہے ہیں تو وہ تو شاید مناسب نہیں ہوا ہے. 29 تاریخ کو یہی تو ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ امن کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں, اور ڈے ون سے ہمارا یہی موقف ہے, ہمارا آج بھی یہی موقف ہے. جو ابھی آپ اپنی بات کے آغاز میں جو گفتگو فرما رہے تھے, جو میں نے سنا ہے, اس میں آپ نے یہی کہا ہے کہ وہ لاشیں کرا رہے ہیں اور آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ کب تک ریاست جو ہے ان کو اپنے دہشت گردوں کو اپنے برابر لا کر کھڑا کرے گی. گزارش یہ ہے کہ کوئی باغی ہو ریاست کا, کوئی اداروں کا باغی ہو, تو ان سے مذاکرات بات چیت ہوتی ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے برابر آگے کھڑا ہو گیا. یہاں اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا, سکندر نامی جو شخص نے کیا, تو کیا ریاست اس کے برابر آگے کھڑی ہوگی؟ یہی تھا مقصد کہ اس وقت بھی مذاکرات کی. میری سنیں کہ اس وقت سکندر سے مذاکرات, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سکندر مقصد نے مثال دی نا, میں ذرا واضح کر دوں, سکندر صاحب نے مذاکرات کیے ہیں, ابھی وہ حراست میں. میں مذاکرات اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اس دن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ مقصد تھا کہ اس پکڑنے کے لیے مذاکرات پکڑنے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں, تو ادھر بھی آپ پکڑنے کے لیے مذاکرات. نہیں, قطعاً یہ بات نہیں ہے میری. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی مقصد یہ تھا کہ خون ریزی نہ ہو, اس کے بچے بیوی محفوظ رہیں. اگر وہ خود جرم کر رہے ہیں تو باقی اگر لوگوں کا جرم نہیں ہے تو وہ کم از کم سیف رہیں. تو سر اس واقعے میں اس ایپیسوڈ سے مجھے یہ یاد آیا, وہاں تو زمرد خان صاحب نے کود کے پھر جو ہے وہ سکندر کو پکڑا تھا. یہاں آپ پھر کسی کا انتظار, اگر اس طرح سر آپ نے سکندر والی بات کی نا, مجھے بات کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ طالبان کی اب بات کر رہے ہیں, طالبان میں مختلف گروپس ہیں, کوئی مذاکرات کا حامی ہے اور کوئی حامی نہیں ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ مذاکرات کر رہے ہیں طالبان سے, حکومت وقت کر رہی ہے, یا اے پی سی میں جو مینڈیٹ دیا گیا حکومت کو, اس وقت تمام جماعتوں نے یہ کہا کہ مذاکرات کو ترجیح دینا چاہیے. اب اسمبلی میں یا اسمبلی سے باہر آج جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, مذاکرات کی حامی ہے. جی میں یہی تو گزارش بھی سن لیں ساتھ ساتھ, ٹی ٹی پی مذاکرات کی حامی ہے. انہوں نے تو یہی کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اہلکاروں پر انہوں نے بتایا کہ یہ ریاکشن ہے. اب آ جائیں اس طرف. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ طالبان سے مذاکرات کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا, اور یہ میں بطور ایک پاکستانی کے یہ بات کر رہا ہوں, حکومتی نمائندے کے طور پہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے ہمسایوں سے بھی مذاکرات کرنے ہوں گے, نیٹو فورسز سے بھی مذاکرات کر, ان کا انفلوئنس ہے یہاں. تو کریں نا, میں یہی تو کہتا ہوں, یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا, یہ وقت لگے گا, اس کو وقت لگے گا. اور تحمل سے یہ دیکھ, ہاں یہ بات ضرور ہے, اگر کوئی آج بھی یہ کہتا ہے کہ جناب وہ کام ہم نے نہیں کیا یا یہ جو واقعہ ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, تو بھی جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی ننگا کرنا چاہیے. اور جو حکومتی ایجنسیاں ہیں جو یہ بتا سکتی ہیں کہ 56 گروپ ہیں جناب, 60 گروپ ہیں, 50 گروپ ہیں, تو اگر وہ گروپنگ کا بتا سکتے ہیں تو ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے نکل کے واردات کرتے ہیں. یہی طالبان کی جو آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے نا, آپ ان سے پوچھیں نا. جی میں یہ تو کہنا چاہتا ہوں, یہی طالبان جو کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے اپنے گروپوں میں سے یہ کوئی واردات کرتا ہے تو وہ بھی ان کو سامنے لائیں. ٹھیک. فواد چودھری صاحب, آپ سن رہے ہوں گے میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بڑا وقت لگے گا, یہ اس طرح اتنا آسان نہیں ہے معاملہ, اور دوسری بات یہ کہ وہ گروپس ہی کنونس کریں جو اون کر رہے ہیں اس معاملے کو کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے, یہ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو منع کریں کہ آپ ایسا نہ کریں. صحیح, بے شرمی پہ مبنی جو موقف مسلم لیگ نون کا اور تحریک انصاف کا شروع سے چلا آ رہا ہے, وہی موقف جاوید لطیف صاحب نے دہرایا ہے. ظاہر ہے کوئی اس موقف میں نہ جان ہے, نہ اس میں کنفیوژن کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. 70,000 لوگ ہم نے اپنا شہید کروا لیا ہے. ہمارے آج اگر آپ نے فیس بک پہ جاوید لطیف صاحب کو اگر آپ پروگرام کے بعد مہربانی کریں کہ جو فیس بک کے اوپر لگی ہوئی ہے نا ویڈیو جس میں ہمارے 23 ایف سی کے جوانوں کو جس طرح سے شہید کیا جا رہا ہے, وہ ذرا جاوید لطیف صاحب کو اور فیض حسن چوہان صاحب کو دکھائیں اور ان سے پوچھیں کہ اس سلوک کے بعد ایسے لوگوں سے ہم مذاکرات کرنے چاہیے ہمیں. اور اگر یہ کہہ دیں کہ مذاکرات کرنا چاہیے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلی بات تو ایک چیز سمجھیں عادل, اگر پاکستان کی ریاست
پاکستان کی ٹیریٹری کی حفاظت نہیں کر سکتی، پاکستان کی فوج پاکستان کے لوگوں کی جانوں کی حفاظت نہیں کر سکتی، تو میرا ایز اے سٹیزن اسٹیٹ کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ وہ جو کانٹریکٹ، سوشل کانٹریکٹ ہم سائن کرتے ہیں، جس سے ہم ریاست بناتے ہیں، وہ کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں ہماری کیپیسٹی نہیں ہے ان سے لڑنے کی، اور 5 سال جنگ چلی جائے گی یا 4 سال چلی جائے گی، لڑائی قومیں لڑتی ہیں عشروں تک، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس ڈر سے جنگ میں نہیں جائیں کہ اس جنگ میں ہار ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے ہمیں بطور ریاست رہنے کا حق ہی ایگزسٹ نہیں کرتا، ہمارا حق ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو مطالبات، صرف یہ باتیں جو بھی کنفیوژن، جو یوسف یار صاحب بھی فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ اب پہلے ڈرون حملے عمران خان صاحب نے اور انہوں نے یہ جو طالبان اپولوجسٹ ہیں انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جی ڈرون حملے ہوتے ہیں تو اس کے ری ایکشن میں ہوتا ہے۔ اب 2 مہینے سے ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا اور ٹیررزم کی وارداتوں میں 46% اضافہ ہوا ہے، تو اب یہ اس ایکسکیوز میں آگے ہیں کہ جناب ہمارے لوگوں کو جو آپ نے گرفتار کیے ہوئے ہیں، جو معصوم سے 50 لوگوں کے قتل میں ملوث ہیں، ان کو آپ مار کے پھینک رہے ہیں، تو اس لیے ان کے ری ایکشن میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ آپ کو ان پاکستان کو خطرہ طالبان سے، ان کے ملیٹنٹ ونگ سے نہیں ہے، ہمیں اصل خطرہ ان اپولوجسٹوں سے ہے جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، اور پاکستان کو اصل خطرہ ان لوگوں سے ہے جو پاکستان کو مسلکوں میں بانٹ رہے ہیں۔ اب یہ جو کمیٹی گئی ہے، آپ دیکھیں ایک مسلک کے اوپر آپ نے کمیٹی بنا دی ہے، میجورٹی جو مسلکوں کا اوپر، جو اس میں کوئی ہندو شامل نہیں ہے، کوئی کرسچن شامل نہیں ہے، کوئی بریلوی شامل نہیں ہے، کوئی شیعہ شامل نہیں، کوئی عورت شامل نہیں۔ ہم اس کمیٹی کو پاکستان کی کمیٹی کیسے ڈکلیئر کر دیں؟ اور نواز شریف صاحب کو میں ایک صرف یہ جاوید لطیف صاحب کو بتاؤں، عمران خان، منور حسن صاحب وغیرہ تاریخ میں ان کا ذکر نہیں ہوگا، وہ نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ ہی وہ کوئی استعارہ ہے تاریخ کا۔ تاریخ کا ولن نواز شریف صاحب ہوں گے، جو بھرپور اختیارات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس پوری قوم کا مینڈیٹ ہے، اور وہ رونی سی صورت بنا کے ہر روز آ جاتے ہیں اور ایکشن لینے سے گریزاں ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ کے ولن ہوں گے۔ ٹھیک، اگر میں کوئکلی رسپونڈ کیجیے گا، پھر میں چوہان صاحب کے بعد مجھے صرف فواد صاحب یہ بتا دیں کہ کیا جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جہاں نظر آ رہے ہیں، کیا ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا؟ اور کیا پچھلے 5 سالوں میں یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی تھی جب حکومت تھی؟ اگر ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں، فواد صاحب، جرائم پیشہ لوگ جو ابڈکشن ہوتی ہے، سمیع الحق جا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب آئیے میں آپ کے پیسے مجھے دے دیں، میں سودا کروا دیتا ہوں آپ کا۔ مجھے آپ بتائیں وفاق المدارس کو فنڈز کہاں سے آ رہی ہے؟ جو سارے 500 ایک آدمی یہ جو مدرسوں کے اوپر، مدرسوں میں سے نکلتے ہیں اور ہمارے اوپر سوئسائڈ حملے کرتے ہیں، ان مدرسوں کے فنڈز کے اوپر جو ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ فواد صاحب، میں پہلے یہی تو بات کر چکا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں تو طالبان یا دہشت گرد مختلف جو گروپس ہیں جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، جو ان کو پروان چڑھا رہے ہیں، ان سے بھی مذاکرات کرنے پڑیں گے، اور کرنے پڑیں گے اس لیے بھی کہ پاکستان میں پچھلے 65 سالوں میں جو کچھ ہوتا ہے تو یہ 2-4-10 دن میں تو نہیں ہو گیا، یا پچھلے 5-10 سال میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ آج تو کاٹنا پڑے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جو 15-20 سال کی تباہی ہے وہ راتوں رات ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن کیا حکومت کی سمت درست ہے؟ مذاکرات میں ہم بالکل بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، خلوص نیت سے ہی کر رہے ہیں، لیکن ان سے کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے آئین کے، ریاست کے آئین کو مانتے ہیں، ان سے قتل نہیں کرنا چاہتے، جو دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں اور جن کو پیسہ ہی اس لیے آ رہا ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبل کریں، ان سے تو مذاکرات نہیں ہم کر رہے، نہ پہلے کر رہے تھے نہ آج کر رہے ہیں۔ میاں صاحب آپ انہی سے بات کر رہے ہیں جو اون کر رہے ہیں بڑے بڑے واقعات کو، آپ انہی سے بات کر رہے ہیں، پاکستان کو جو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں آپ انہی سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ ان سے بات کریں، پھر اگر یہ بات کریں گے تو 2003 میں جو آپریشن ہوا تھا، جو اس کا ریئیکشن ہو رہا ہے، ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ہم لال مسجد کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو ریئیکشن ہوا ہے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ 2003 میں کیا ہوا تھا؟ 2003 میں قبائلی علاقوں میں جو آپ نے آپریشن کیا تھا، کیا نہیں تھا؟ تو واپس بلا لیں آپ کیا فوجیں؟ بھائی اس وقت ضرورت نہیں تھی اس آپریشن کی جو آپ نے 2003 میں کیا تھا، اور آج جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں، میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ ان کو الگ کریں۔ پورے پاکستان میں جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ کیا پورے پاکستان میں آپریشن کریں گے آپ؟ میں چوہان صاحب کی طرف ذرا جاؤں گا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب ذرا بتائیے گا، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 23 اہلکاروں کی شہادت کے بعد بھی آپ لوگ یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ ان کے ساتھ پیس پروسیس ہو اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ لاشیں ہمیں دیتے رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حکومت کی سمت، وہ کہہ رہے ہیں نیت تو دیکھیں ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن ابن سبا جیسے جو سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں ہیں نا، انہوں نے اس پاکستان کا موجودہ حالات تک پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور اس کی
سب کے سامنے صورتحال ہے. 2008 سے لے کے 2013 تک 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی ANP اور MQM کی حکومت رہی. ان 5 سالوں کے اندر آج میرا بھائی فواز چودھری بہت بڑھ بڑھ کے بول رہا ہے کہ جناب آپ وہاں پہ آپریشن کرو آپریشن کرو آپریشن کرو. اور بھائی میرے آپ نے 5 سالوں کے اندر شمالی وزیرستان کے اندر کیوں آپریشن کیا؟ 5 سال آپ کے ہاتھوں میں آپ نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھی, 5 سال آپ کے ہاتھوں پہ مہندی لگائی ہوئی تھی, 5 سال آپ نے ساڑی پہن کے جناب سینڈل والی جوتی پہن کے جناب آپ یہاں پہ ٹھمکے اور جناب ڈانس کرنے لگے ہوئے تھے. اس وقت آپ نے کیوں نہیں کی؟ آج آپ بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں. اور پھر دوسری بات, یہ میرا بھائی کہتا ہے کہ طالبان اپالوجسٹ, اور تم تو طالبان کریٹر ہو. پیپلز پارٹی نے 2006 کے 1994 کے اندر بینظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ میں اور نصیر اللہ خان بابر کی وزارت داخلہ کے تحت اور امریکن CIA کی چھتری تلے اور ڈالر تلے جو ہے انہوں نے جو یہ طالبان بنائے تھے. یہ طالبان کریٹر ہے, یہ ہمیں کہتے ہیں طالبان اپالوجسٹ. ہم وزیرستان کے 7 لاکھ لوگوں کے اپالوجسٹ ہیں, ہم پاکستانی عوام کے اپالوجسٹ ہیں, ہم پاکستان کی سالمیت کے اپالوجسٹ ہیں, ہم پاکستان کی سربلندی کے اپالوجسٹ ہیں. اور پھر دوسری بات, لیکن آپ MQM کو کہہ رہے ہیں MQM کو وفاقی حکومت میں عادل بھائی ایک منٹ, یہ کہتے ہیں کہ جناب آپریشن اور جناب یہ ہم نے جناب ایک مفاہمانہ قسم کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے. یہ 23 اہلکار, یہ میں سمجھتا ہوں ان کی شہادت پیپلز پارٹی کی 5 سالہ حکومت اور ANP کی 5 سالہ حکومت کے منہ کے اوپر تمانچہ ہے. کس طرح 2010 کے اندر یہ گرفتار ہوئے, 2010, 2011, 2012, 2013. میں کہتا ہوں پچھلی حکومت پہ لعنت ہے کہ آپ لوگ آج آپریشن کی بات کرتے ہو, آپ یہ 23 بندے جو ہیں وہ بازیاب نہیں کرا سکے اور آج آپ پوری قوم کو بیوقوف بنانے لگے ہوئے. جی چوہدری صاحب, اس وقت تو آپ نے انڈر ہینڈ ڈیل کی ہوئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے, آخری بات جناب والا, نون لیگ نے اگر یہ سٹینڈ رکھا ہے, ہم نے یہ سٹینڈ رکھا ہے, ہم نے ایک سوچ اور سمجھ کے ساتھ رکھا ہے کہ ہم اس پاکستان کو آپریشن کے ذریعے سے مزید تباہی کی طرف لے کے جائیں گے. آپ کتنے لوگوں کو کور کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں اگر آپریشن نہیں ہوا, پاکستان میں جو آپریشن کامیابی سے جاری سے وہ رکے, اس لیے رکے کہ تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون ان کی مخالفت تھی. آج جو طالبان اپولوجسٹ ہے, اس وقت بھی جو طالبان اپولوجسٹ ہے وہی لگے ہوئے تھے طالبان کے گروپوں کو جو CIA را اور موساد کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں, ہم ان کو پکڑ سکیں گے. لیکن یہ عبداللہ بن ابی قسم کی سیاسی جماعتیں, یہ پیپلز پارٹی کہ جس کے اندر جو ہے وہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ 5 سال جو ہے وہ شمالی وزیرستان کے اندر آپریشن کر سکے, آج یہ بڑھ بڑھ کے آ رہے ہیں. میں ایک بریک لینی ہے, یہاں پہ بریک لیں گے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فواد چودھری صاحب سے اس پر بھی جواب لیں گے کہ 5 سال اگر واقعی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور یہ FCI اہلکار ظاہر ہے جب اس وقت پورا جو ہے ایک گروپ کڈنیپ کیا گیا تھا, اس کے بعد کیا ہوا تھا, یہ تو ایک ظاہر سوال ہے اپنی جگہ پر, اور MQM سے بھی اس پہ رسپانس لیں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. قمر منصور صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں, MQM کے رہنما. قمر صاحب, ایک تو آپ سن رہے ہوں گے گفتگو, اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کی جانب سے آج نبیل گبول صاحب کی طرف سے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا جو ایک سیشن ہوا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پورے ملک میں جو ہے ایمرجنسی لگا دی جائے. پورے ملک میں ایمرجنسی کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا فیاض صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سن رہے ہوں گے, انہوں نے یہ کہا کہ آپ بھی ماضی میں حکومت کا حصہ تھے, تب جو ہے یہ طالبانائزیشن اور آپریشن جو ہے وہ اتنا زوردار طریقے سے کیوں نہیں کہا؟ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام بھائیوں کو السلام علیکم, اور میں آپ سے عادل عباسی صاحب آپ سے درخواست کر رہا ہوں, آپ اس پروگرام کے اینکر ہیں, تمام معزز گیسٹ ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, میاں جاوید لطیف صاحب ہیں, فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں. میرا خیال ہے کہ پورا پاکستان ہم کو دیکھ رہا ہے, اگر ہم گفتگو میں ایسے الفاظ کا استعمال نہ کریں. ابھی میں نے آپ ہی کے پروگرام میں پہلے ہاتھ میں جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکیں, چوڑیاں پہن لیں, اور میں نے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے, منہ پہ تماچا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ساری پاکستان ہم کو دیکھ رہا ہے, ہمارے دشمن بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دوست بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم ایک ڈیکورم کے تحت رہیں, ایک دوسرے کی بات پہ انٹرپٹ نہ کریں, اپنی اپنی پارٹیوں کی نمائندگی کریں, ان کا موقف بیان کریں, تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات ہوگی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اب رہ گئی بات یہ نہیں, میری آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اگر گفتگو کے اندر میں بھی کوئی ناشائستگی کا رخ میری گفتگو اگر اختیار کرے تو آپ مجھے بیچ میں انٹرپٹ کر دیں. ٹھیک ہے, بالکل. تو میں امید رکھوں گا کہ آپ ایک اچھے کپتان کی حیثیت سے یہاں اس ٹیم کو چلائیں گے. رہ گئی بات سوال کی, تو جناب محترم نبیل گبول صاحب نے یہ کہا ہے کہ ملک میں حکومت کی رٹ ختم ہو رہی ہے اور طالبان جو ہے پے در پے دھمکیاں دے رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں, اور ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں.
نوبت یہاں آ گئی ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ دیکھیں پشاور میں تو جو کچھ ہو رہا ہے اور جو وزیرستان وغیرہ اس طرف جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بات الگ ہے. کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ طالبان رینجرز کے جوانوں پر پولیس کے جوانوں پر حملے کر رہے ہیں, تھانوں پر حملے کر رہے ہیں, پولیس اہلکاروں پر حملے کر رہے ہیں. اور یہاں پر حالت یہ ہے کہ ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ طالبان نے ایک لیٹر جاری کیا ہے DIG کے نام کہ جناب یہ ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں میں جو ہے یہ گانے بند کروائے جائیں. فوراً ہی جو ہے وہ DIG ٹریفک جو ہے وہ حرکت میں آ گئے. انہوں نے یہ کہہ کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی کہ معمول کی کارروائی ہے, لیکن اگر آپ اس لیٹر کے مندرجات دیکھیں تو انہوں نے براہ راست DIG کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ہم یہ کریں گے. بات یہ ہے کہ پولیس کے لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں. IG کی طرف سے بیان آ گیا ہے کہ جناب آپ گشت نہیں کریں. IG کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پولیس اہلکار وردیاں نہیں پہنے. ٹی وی پر اس کے جو ہے وہ فوٹیجز چل رہی ہیں. حساس تھانے جو ہیں وہاں پر جو ہے خندقیں کھودی جا رہی ہیں طالبان کے حملے سے نمٹنے کے لیے. اور ہم لوگ جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کے پوری دنیا کو جو ہے وہ ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میں کوئی آپس میں اتفاق نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے. رہ گئی آپ کی بات کہ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کے نام پر ہم نے پچھلے 5 سال حکومت میں گزارے. اس دوران میں لیاری میں ہمارے گلے کٹے چیزیں ہوئی, 50,000 چیزیں ہیں. میں بات کرنا چاہتا ہوں کوئی مطلب ہم اپنے ووٹروں کی میں بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر ملا صوفی کا شرعی عدالتوں کی بات ہو, شرعی نظام نافذ کرنے کی بات ہو, ہم نے اس وقت بھی ببانگ دہل کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. سب نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے, آپ اسے کرنے دیں اور انشاءاللہ اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ابھی جو حالیہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ مذاکرات جو ہے وہ حل نہیں ہے. مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے. اگر آپ وہ فوٹیج کو دیکھ لیں, دیکھیں کسی کو مار دینا, کسی کو زندگی دے دینا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر آپ اپنے قیدیوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کریں اور انسانی جسم ہے یعنی کہ جو لاش ہے اس کی اس قدر بے حرمتی کریں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ جانور ہیں, یہ وحشی درندے ہیں. اور اگر ہماری حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم ان سے مذاکرات کریں گے اور ہم ان سے بات کریں گے, یہ پچھلے 5 سال کا گند ہے, یہ پرویز مشرف کی لال مسجد کا گند ہے, تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جس دن سے مولانا صاحب جو ہیں جو لال مسجد والے ان کا نام طالبان نے دیا تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ پرویز مشرف جو تھے انہوں نے لال مسجد پہ جو کارروائی کی تھی وہ بالکل درست کارروائی کی تھی, کیونکہ طالبان کے ایجنڈے کو. لیکن اب تو وہ اس کمیٹی سے علیحدہ بھی ہو گئے نا سر. نہیں وہ بعد میں ہوئے نا میرے بھائی, اس ایجنڈے کو تو آگے بڑھا رہے تھے نا. اب آپ آگے چلے جائیے, اب آپ آگے چلے جائیے. جس طرح ہماری سیکورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں ہمارے ملک کو بچانے کے لیے, آپ تھوڑی جائیں گے, میں تھوڑی جاؤں گا, یا میرے یہ دوست بیٹھے ہیں یہ تھوڑی جائیں گے. ہمارے ملک کو بچانے کے لیے صرف سیکورٹی فورسز ہیں. اگر سیکورٹی فورسز کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا تو پھر آپ اپنی پارٹیوں کا منشور رکھ کے بیٹھ جائیے گا. ٹھیک ہے, یہ ملک سلامت میں ذرا میاں جاوید صاحب سے جو ہے وہ اس پر رسپانس لے لوں. سر سیکورٹی فورسز کا مورال ڈاؤن نہیں ہو رہا, جو روز میجر اور 12 14 اہلکار پولیس کے, آرمی کے, FC کے ہو رہے ہیں, وہ لوگ بالکل تسلی میں ہوں گے کہ ابھی حکومت ہماری مذاکرات کر رہی ہے جب تک ہم ایٹ سٹیک ہیں. ان کا اداروں کا مورال ڈاؤن کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں اس پر تو میں بات کرتا ہوں. پہلے میں MQM کے جو بھائی بات کر رہے تھے کراچی کے حوالے سے, تو میری ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ 15-14 سال سے کراچی کے اندر جو دہشت گردی ہوتی رہی اور یہ حکومت کا حصہ رہے پیپلز پارٹی اور MQM کسی نہ کسی شکل میں, کیا اس وقت کوئی آپریشن وہاں ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ اس کے بعد کیا انہوں نے جو وہاں کے بھتہ مافیا, منشیات فروش, قبضہ مافیا, لینڈ مافیا. قمر صاحب ذرا لیٹ ہم کمپلیٹ فرسٹ, کیونکہ وہ آپ خود بھی کہہ رہے تھے کہ اپنی اپنی باری پہ جو ہے وہ اگر بولیں. اب دیکھیں قمر صاحب حوصلے سے اگر مناسب سمجھے تو سن لیں. 14-15 سالوں میں جو تباہی ہوئی کراچی کی اور اس کی آڑ میں آج جو کچھ بات کی جا رہی ہے کہ جناب وہاں طالبان آ گئے ہیں, 40% حصے پہ طالبان قابض ہو گئے ہیں, تو بھائی میرے 14-15 سال تو عسکری ونگ جو ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے, دینی جماعتوں کے, وہ قبضے کی لڑائی لڑتے رہے ہیں. اور آپ دیکھتے رہے یہاں پرویز مشرف کی بات ہوئی تو پرویز مشرف نے اسلام آباد کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ یہ ہے طاقت جو کراچی میں جو کچھ لاشیں گر رہی تھی. کیا اس وقت ان کو نظر, بھائی اگر کوئی قبضہ مافیا لاش کرائے, کوئی دہشت گرد لاش کرائے, کسی جماعت کا عسکری ونگ لاش کرائے, وہ بے گناہ کا قتل ہے. وہ طالبان کرائیں, وہ کوئی ایسا ادارہ کسی بے گناہ کی لاش کرائے, لاش تو لاش ہے, وہ بے گناہ تو بے گناہ ہے. تو 14-15 سال تو آپ انتظار کرتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے. آج کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا ان کو
پچھلے 13-14 سالوں میں یہ محسوس تک ہوا کہ یہاں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اگر آج ایکشن ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 13-14 سالوں کا جو گند ہے وہ نکلتے نکلتے وہاں امن قائم ہوتے ہوتے کو ٹائم لگے گا. اب ہم نے جو وہاں ترجیح دی ایکشن کو وہاں جرائم پیشہ لوگوں کے خاتمے کے لیے، تو کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں ہے. ہاں وہاں وہی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور متاثر وہی ہو رہے ہیں جن کے عسکری ونگ ہیں، جن کے جرائم پیشہ لوگ ان کی جماعتوں میں شامل ہیں. تو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم متاثر ہو رہے ہیں، آپ ایم کیو ایم کو کہہ رہے ہیں. مجھے ایک کوئی بندہ بتائیں ایم کیو ایم کا جو بے گناہ پکڑا گیا ہو. یہ بتائیں کہ کیا 14-15 سالوں میں ایم کیو ایم کے جو جرائم پیشہ ان کی جماعت میں شامل تھے، عسکری ونگ ان کے جو بنے ہوئے تھے، کیا ان میں بے گناہ لوگوں کا انہوں نے قتل نہیں کیا؟ کیا بوری بند لاشیں یہ گراتے نہیں قمر صاحب سے اس پر رسپانس لے لیں. قمر صاحب یہ بھی بتا دیں کم از کم کہ لوگ جو ان کے بارے میں رائے، ہاں جہاں تک انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے نفاذ کی، میں گزارش کر دوں جو شریعت کے نفاذ کی بات کرنے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ بھی چیز رہنی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیدیوں کا احترام کرو، ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، عورتوں بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. یہ کیسی شریعت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، مختلف گروپس ہیں جو پاکستان کے اندر فساد کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ان سے کسی طور پر بھی نہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، نہ کر رہے ہیں. ان کے خلاف ایکشن ہی ہوگا. لیکن جن کو ان سے الگ کیا جا سکتا ہے، جو کسی بہکاوے میں آ کر یا غلط فہمی میں آ کر یا کسی ایکشن کے ریئیکشن میں آ گئے ہیں، ان کو تو الگ کرنے دیں. میری بات ایڈ کر کے ان سے جواب دیجیے. جی میں آتا آپ کی طرف. قمر صاحب، منصور صاحب سے میری گزارش ہے، سر جہادی طالبان ہوں فاٹا کے یا سیاسی طالبان ہوں ایم کیو ایم کی صورت میں کراچی کے، سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں ان سے پوچھوں گا 10,000 افراد پچھلے 8 سالوں کے اندر کراچی کے اندر قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، وہ کس کے کھاتے میں آتے ہیں؟ جب وہاں پہ آپریشن ہونے لگتا ہے تو لوگ جو ہے وہ چیختے اور چلاتے ہیں کہ جناب آپریشن نہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ اور آپ اپنی آئیڈینٹی اور اپنی جناب پولیٹیکل سوورینٹی کو بچانے کے لیے ریاست سے ٹکرانے کی بات کر دیتے ہیں، فوج سے ٹکرانے کی بات کر دیتے ہیں، حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی بات کر دیتے ہیں، علیحدہ ملک لینے کی بات کر لیتے ہیں. تو جناب وہاں پہ آپ آپریشن کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، اور آپ ریکارڈ کی یہ بات ہے کہ رینجرز اور پولیس پچھلے آپریشن کے جو 6 مہینے آپ دیکھ لیں، ہر دوسرا ٹارگٹ کلر پکڑا جاتا ہے، رینجر کہتی ہے کہ ایم کیو ایم سے تعلق ہے، پولیس کہتی ہے ایم کیو ایم سے تعلق ہے، سیریل کلر پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم سے تعلق ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم سے تعلق ہے. آج ایم کیو ایم والے طالبان کی چھتری تلے پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش نہ کریں نا. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں قمر منصور صاحب جواب لوں گا اور فواد چودھری صاحب کی طرف بھی جاؤں گا کہ اگر پچھلی حکومت پر بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ صحیح معنوں میں ایکشن لے رہی ہوتی تو شاید یہ معاملہ اتنا آگے نہ بڑھتا، لیکن اب پچھلی حکومتوں کو ہم کب تک کوستے رہیں گے، کیونکہ اب جو موجودہ حکومتیں ان کا کام ہے اس مسئلے کو حل کرنا. آفٹر دس شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. فواد چودھری صاحب، ایک تو آپ جواب دیجیے گا وہ جو پچھلی حکومت کا حوالہ دے رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب اور میاں جاوید لطیف صاحب، پھر میں قمر منصور صاحب کی طرف جاؤں گا. کہ پچھلے 5 سالوں میں چونکہ تحریک انصاف میں تو ماشاءاللہ کچھ تاریخ پڑھنے کا بھی رواج نہیں ہے اور یاد رکھنے کا بھی رواج نہیں ہے. جب سوات کے اوپر کنسنسس ہوا تھا، اس سے پہلے ساؤتھ وزیرستان میں کس نے آپریشن کیا تھا؟ بونیر، شانگلہ، یہ تمام علاقے پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہی واگزار ہوئے تھے، اور یہ کنسنسس نہ ٹوٹتا اور ہم نے یہ ایریڈیکیشن پوری کر دینی تھی اگر عمران خان صاحب اور نواز شریف اس وقت جو رائٹ ونگر فورسز کے سربراہ ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں، وہ اٹھنا کھڑے ہوتے. اور پاکستان میں ایم کیو ایم، اے این پی اور پیپلز پارٹی کو آپ بے شمار چیزوں پہ بلیم کر سکتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں ان کی گورننس صحیح نہیں تھی، ان کا فلاں صحیح نہیں تھا، لیکن آپ اس پر پیپلز پارٹی، اے این پی اور ایم کیو ایم کو قطعی طور پہ بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ طالبان کے خلاف ان کے ذہن جو ہے وہ دو رخی ہیں، جس طرح کے پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کے ہیں. یہ تینوں پارٹیاں بالکل واضح تھی اور ان کو کرنے نہیں دیا گیا. اگر تو اس لیے نہیں کرنے دیا گیا کہ یہ دونوں جو رائٹ ونگر فورسز تھی، جو طالبان اپولوجسٹ ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی حکومت کے راستے میں کھڑے ہو گئے تھے، اور اگر ہم یک طرفہ آپریشن کرتے تو پاکستان تقسیم ہو جاتا. آج نواز شریف صاحب جب اقتدار میں ہیں، ان کو ہم یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ فائدہ حاصل ہے کہ آج پیپلز پارٹی اور پوری اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آج آپ جا کے آپریشن کر سکتے ہیں اور قوم ڈیوائیڈ نہیں ہوگی.
اور اس میں انفارچونیٹلی جو خود ان کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے. ابھی تو انہیں مینڈیٹ مذاکرات کا ملا ہوا ہے نا سر؟ نہیں, مینڈیٹ اس کے مذاکرات کے بعد مذاکرات ختم ہو چکے ہیں نا. مینڈیٹ کے بعد جو ہے وہ 2000 آدمی شہید ہوا ہے, 42 حملے ہوئے ہیں جس میں 2000 لوگ شہید ہوئے ہیں. اس لیے مذاکرات کا مینڈیٹ اب نہیں ہے ان کے پاس. اور مذاکرات میں بھی اے پی سی میں بھی پاکستان کے لوگوں نے ایک برانڈ کی شریعت بنانے کا مینڈیٹ نہیں دیا ہوا. جو مذاکرات میں بھی پاکستان کی ٹیریٹری کے حوالے کرنے کا مینڈیٹ نہیں دیا ہوا. یہ ٹیریٹری کا جو مینڈیٹ ہے یہ ان کے لیے لینا چاہتے ہیں تو ہمارے روکنے کا پڑے گا, پوچھنا پڑے گا کمپلیٹ کرنا. اور فیاض چوہان صاحب جو طالبان کا نمائندہ ہے پی ٹی آئی کا برگر بننے کے چکر میں ہے, لیکن بنیادی طور کے اوپر یہ طالبان کا نمائندہ ہے. یہ تو پی ٹی آئی کا بھی ہارڈلی نمائندہ نہیں ہے. ان کے تو بیک گراؤنڈ ہے جماعت اسلامی جیسے کٹر جو طالبان کی حمایتی جماعتیں ہیں, ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فال ڈیفیٹ ہو جائے گی اگر ان کے پاس جانا ہوا. ٹھیک ہے, میں طالبان کے آپ کو ٹائم دیا پاکستان سے یہ ملیٹنٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے پاکستان. میں بالکل آپ سے اس کا جواب لیتا ہوں. میں ذرا قمر منصور صاحب کی طرف. قمر صاحب, یور ٹیک آن. جناب, یہ میاں جاوید لطیف صاحب نے اور فیاض الحسن چوہان صاحب نے دونوں نے جو ہے وہ براہ راست ایم کیو ایم پر الزام لگا رہے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں طالبان کے گروپ بے شمار, حکومت تو ایک. حالانکہ اسحاق ڈار صاحب آپ لوگوں کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. پروگرام ہو رہا ہے طالبان کے اوپر, لیکن یہ سارا اپنا غصہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے اوپر نکال رہے ہیں. لیکن میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں, میرے بھائی میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ کوئی ایک آدمی بنا دیں جو بے گناہ ہو. جناب, جن لوگوں کو آپ کے لوگ ہی بے گناہ کہہ کے چھوڑ رہے ہیں, شاید آپ کی نظر سے وہ باتیں گزری نہیں ہیں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں. آپ ایک وہ جو مطلب ایک سکھائی ہوئی بات ہوتی ہے, آپ صرف وہ بات کر رہے ہیں. آپ خدا کے واسطے کراچی آئیے, کراچی آ کے دیکھیے کہ کراچی والوں کے ساتھ کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے, کس طرح سے ناانصافی ہو رہی ہے. رہ گئی سر, وزیر داخلہ کراچی آئے تھے, انہیں احساس ہوا اس بات کا جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں؟ کون آئے تھے؟ وزیر داخلہ کراچی آئے تھے چودھری نثار علی خان صاحب, انہیں احساس ہوا اس مسئلے کا جو آپ بتا رہے ہیں؟ میں ان کی تو بات نہیں کرتا, لیکن میں آپ کے سامنے آپ کے ایک بہت سینئر صحافی ہیں, وہ کراچی تشریف لے کر آئے تھے اور انہوں نے ان لوگوں سے ملاقاتیں کی جو لوگ کراچی میں ہونے والے آپریشن کے دوران جو ہے رہا کیے گئے ہیں یا جیلوں میں بھیجے گئے ہیں. تو وہاں ان کے ساتھ بدفعلی تک کی گئی ہے, ان کی پارٹی کی جگہ پر پیٹرول بھر دیا گیا ہے, ان کے نازک اعضاء کو کرنٹ لگایا گیا ہے. اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ طویل عرصے سے ہو رہا ہے, کبھی کسی نام پر اور کبھی کسی نام پر. یہ افسوسناک واقعات ہیں, افسوسناک خبر ہے. ظاہر ہے کہ طالبان کے موضوع پر اکٹھے ہوئے ہیں. میں بیچ میں اس لیے بولا تھا کہ میاں صاحب تو کراچی کی طرف چلے گئے تھے, ہم طالبان کے مسئلے پہ اکٹھے ہوئے ہیں. خدارا روزانہ میڈیا ہاؤسز کے اوپر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. اگر آپ لوگ اسی طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے لڑتے رہیں گے, میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا ایک آدمی بھی کسی جرم میں انوالو نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی جامعہ کراچی میں القاعدہ کی ایک ذیلی تنظیم پکڑی گئی ہے جس نے خود, ہم نہیں کہہ رہے, سیکیورٹی کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ مختلف سیاسی, مذہبی اور فرقہ وارانہ بنیاد پر جماعتوں کو آپس میں لڑانے, بموں کے دھماکے کرنے اور پتہ نہیں کیا کیا. وہاں پمفلیٹس بھی تقسیم ہو رہے ہیں, یہ بھی اطلاع. ہاں سنیے, اب آگے چلتے ہیں. ہم کراچی میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے, ہم کل کہتے رہے, الطاف بھائی کہتے رہے کہ طالبان کراچی میں اکٹھے ہو رہے ہیں, لیکن پچھلے 5 سال میں وزیر داخلہ رحمان ملک سے لے کر بڑے بڑے لوگوں نے الطاف بھائی کا ایم کیو ایم کا مذاق اڑایا, اور آج بھی کچھ لوگ مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں رینجرز اور پولیس جا نہیں سکتی. یہ میرے بھائی یہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں, الزام لگا دینا میرے بھائی بہت برا ہے. میں نہیں بات کر رہا, یہ تو ڈیلی اخبارات کے اندر آتا ہے. اپنی باری پہ بات کر لیجیے گا, میں اپنی بات کر لوں, اس کے بعد آپ صاحب روزانہ جانا بیان دے رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی. نہیں, اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگوں کو مار کے, فیاض بھائی آپ تو پہلے آپ جماعت اسلامی میں تھے, آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے. اگر آپ مار کے کسی سے بیان دلوائیں گے اور کسی کو کہیں گے اعتراف جرم کرنے کے لیے, اور وہ عدالت اس کے بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا, اس کو آپ کس کھاتے میں رکھیں گے؟ دیکھیں, بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے. اگر ہم ناانصافی اسی طرح کرتے رہے, ہم چیزوں کو اسی طرح سے چلاتے رہے. سر ذرا موجودہ حکومت کا مجھے بتائیے گا, قمر صاحب ذرا بتائیے گا کہ وزیر داخلہ آئے تھے, اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں, انہیں آپ نے بتایا کہ یہ طالبانائزیشن بھی ایک مسئلہ ہے, دوسرے مسئلہ. میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے بتایا, یہاں بہت سارے صحافی آئے, انہوں نے آ کے ملاقات کی ہے. دیکھیں, اس دولہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اتنا ہیوملیٹ کرنا, ادھر طالبان کر رہے ہیں, ادھر یہ لوگ کر رہے ہیں, مجھے بتائیں ہم کدھر جائیں؟
کراچی کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں رینجر تو پولیس داخل نہیں ہو سکتی. سر لیکن یہ تو صوبائی مسئلہ ہوا نا, پولیس نہیں صوبائی حکومت کا سے ہو گیا. گورنر تو ان کے ہے نا, ان سے پوچھے پھر گورنر کو ریزائن دلوا دیں. یہ ہے منصور بھائی سوری آپ کی بات روک رہا ہوں, آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں, پھر گورنر صاحب کو کہیں نا کہ آپ ریزائن دے دیں. آپ گورنرشپ کے اوپر کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ گورنر تو ایک سیریمونیل پوسٹ ہے میرے بھائی. اب آپ دیکھیں اور بھائی آپ چھوڑ دینا, جب ایک ظلم ہو رہا ہے, آپ کے بچے شہید ہو رہے ہیں, آپ کے کارکن شہید ہو رہے ہیں, بیچ میں بولیں گے قمر صاحب کو بات پوری کرنا, لیٹ ہم کمپلیٹ فرسٹ. کیسے کام چلے گا؟ دیکھیں مجھے بھی دکھ ہے کہ آپ کے کارکنان شہید ہو رہے ہیں. قمر صاحب کو بات کرنے دیں, ان کی بات مکمل ہونے دیں, پھر اس کے بعد جو میں نے سب کی بات تحمل سے سنی ہے, آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی جی گو ایڈ. قمر صاحب وقت ذرا کم ہے, اب آپ بات کریں. لطیف صاحب کو اتنا زیادہ ٹائم دے دیا, شاید وہ حکومت میں اس لیے آپ نے ٹائم دے دیا. میں تو یہاں اسٹاف کو لے کے بیٹھا ہوں کہ آپ کس کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں. سر یہ بات نہیں ہے, آپ کو میں نے بھرپور موقع دیا, بات کر رہے ہیں آپ سے, انٹرپٹڈ بات کر رہا ہوں. سر یہ بات آپ نہ کریں, مطلب ظاہر ہے آرگیومنٹ ہو رہا ہے اس میں, تو ظاہر ہے کوئی منٹ تو آپ نہیں دے سکتے نا سر, اگر بات ہو رہی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے آرگومنٹ کے لیے, آپ کنکلوژن پہ نہیں پہنچنا چاہتے. سر کنکلوژن پہ پہنچیں گے, آپ آرگیومنٹ کمپلیٹ کریں گے تو کنکلوژن آ جائے گا. سر میں صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ کراچی میں سیکورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں, مگر بعض ناقبت اندیش لوگ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ کراچی آپریشن کا رد عمل ہے. میرے بھائی طالبان وہاں بیٹھ کے ذمہ داری قبول کر رہے ہیں کراچی میں پولیس کی بس پر حملے کے, مگر کچھ سیکورٹی کے اہلکار کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ آپریشن کا رد عمل ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. ہم لوگ قمر صاحب کی نہیں ہوں گے اور ہم طالبان کو ایسے سمجھیں گے اور اپنی سیکورٹی فورسز کو صرف ہم اس لیے سمجھیں گے کہ بس وہ صرف جانے دینے کے لیے ہیں. تو خدا کی قسم آپ کے پروگرام سے مجھے بہت دکھ ہوا, اور میں یہ بات سمجھنے پہ بالکل یہ سمجھنے پر میں آمادہ ہوں کہ بھائی آپ کی آواز جو ہے, آپ سب آپس میں منقسم ہیں, آپ مسلک کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, آپ ہر چیز پر آپ عادل بھائی بات میری بات سنیں, آپ کی رائے ہے, آپ کی رائے ہے, آپ کی ملک کی سالمیت کی بات ہے. آپ نے کہا کہ جی طالبان کے لیے ہے, تو پھر طالبان پہ بات کریں نا, آپ بار بار گھوم کے گورنر پہ کراچی پہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. عادل بھائی ہم نہ کسی پنجابی ازم کو مانتے ہیں, نہ کسی سندھی ازم کو مانتے ہیں, نہ کسی بلوچی ازم کو مانتے ہیں, ہم پاکستان کو مانتے ہیں, یہ اسلام کو اور دین کو مانتے ہیں. ہم اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں, جو گیسٹ اس پر گئے ڈیویٹ کر رہے تھے, گفتگو کو دوبارہ اس کے اوپر لے کر آئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کراچی میں طالبان ہیں تو کراچی کا مسئلہ بھی ڈسکس ہوگا. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ طالبان کراچی میں نہیں ہے تو سیاسی طالبان ہے وہاں پہ, یہ جہادی طالبان نہیں ہے, وہاں سیاسی طالبان ہے. میں قمر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کروں گا, مجھے قمر صاحب سے پوری ہمدردی ہے. ایم کیو ایم کے وہ جو بے گناہ لوگ پکڑے گئے ہیں یا جن پر تشدد ہوا ہے, میں کسی کے خلاف بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا باقی جماعتوں یا باقی شہریوں کے بے گناہوں پر تشدد ہوا ہے. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ کیا طالبان جو ہیں ان 5, 6, 8 ماہ میں آئے ہیں کراچی میں یا پہلے آئے تھے؟ میرا سوال یہ ہے. دوسرا میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پچھلے 5-6 سال سے اگر طالبان وہاں داخل ہوتے رہے ہیں کراچی میں, تو طالبان کراچی کی حکومت کے ساتھ ایم کیو ایم کا شیئر تھا, یہ بھی حکومت کا حصہ تھے. انہوں نے اس وقت کیوں نہیں یہ نشاندہی کی؟ اگر انہوں نے نشاندہی کی ہے تو رحمان ملک صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا, تو اس وقت ان کو واویلا کرنا چاہیے تھا. اگر اس وقت بھی نہیں کر سکے تو میری ان کی خدمت سے گزارش یہ ہے کہ کیا کراچی میں آپریشن نہیں ہو رہا؟ اگر اس سے پہلے نہیں, مگر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے خلاف ہو رہا, وہ کہتے ہیں ریاستی آپریشن کا رخ ہماری طرف موڑ دیا گیا. قطعاً ایسی بات نہیں ہے, ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, نہ ایم کیو ایم. تو پھر یہ ڈار صاحب اور وزیر داخلہ کیوں بات کرنے گئے؟ اگر ایم کیو ایم اگر ان کے کوئی تحفظات تھے تو ان کو دور کرنے کے لیے گئے تھے, اور دور کریں گے. چودھری صاحب کی طرف جاؤ, وقت ختم ہو گیا. فواد صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے گا. کنکلوڈنگ یہی ہے جی کہ ایک تو بات یہ ہے کہ کراچی کا مسئلہ مختلف ہے, طالبان کا مسئلہ مختلف ہے. ٹھیک ہے وہاں پہ چلے گئے ہوئے ہیں, لا اینڈ سچویشن دنیا میں روئے ڈی جنیرو میں بھی خراب ہے, کئی اور جو دنیا میں شہر ہے. 25,000 تو پولیس ہے آپ کی 2 کروڑ کی آبادی کے لیے, وہ وسائل کا مسئلہ ہے. کراچی کا مسئلہ اور ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, وہ کنٹرولبل ہے. یہ جس کو وکالت یہ کرتے ہیں ہمارے فیاض الحسن چوہان بھائی وغیرہ, یہ طالبان کی جو فلسفی ہے یہ مختلف ہے. ہمیں پہلی جنگ جو لڑنی ہے وہ طالبان کی فلسفی سے لڑنی ہے. یہ کراچی وغیرہ والے معاملے کنٹرولبل ہیں, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اکٹھے ہوں, آپریشن کو جو ہے وہ آپ سپورٹ کریں, اور پاکستان کی فوج کو, پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اوپر مکمل اعتماد کریں. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان اہلیت رکھتی ہے سیکورٹی فورسز ریڈیکیٹ کرنے کی. آخری بات کروں گا, بات یہ ہے
کہ ادھر کے سیاسی طالبان ہوں یا ادھر کے جہادی طالبان ہوں، مسئلہ ایک ہی ہے، اور ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ غیر ملکی طاقتیں ان دونوں کو استعمال کر کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ مذاکرات کے ذریعے سے نون لیگ کی حکومت جو کر رہی ہے ہم ان کو سپورٹ کریں۔ اگر مذاکرات کے ذریعے سے نہیں ہوگا تو پھر ادھر بھی جس طرح آپریشن ہو رہا ہے ادھر بھی آپریشن ہو، اور پھر بالکل امپارشل آپریشن ہو، چاہے وہ سیاسی طالبانوں کے بہت خلاف ہو چاہے جہادی شکریہ طالبانوں میاں کے خلاف۔ جاوید لطیف صاحب، فیاض الحسن صاحب، قمر منصور صاحب، فواد چودھری صاحب۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور قوم جو ہے وہ اس وقت سیاست دانوں کی طرف ہی دیکھ رہی ہے، سیاسی حکمت عملی کی طرف دیکھ رہی ہے اور حکمرانوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اگر منقسم ہوں گے تو اس مسئلے سے نہیں نمٹا جا سکتا، اتحاد سے اس مسئلے سے نمٹا جا سکتا ہے۔ عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو آج جو سٹیٹمنٹ دیا مولانا یوسف شاہ صاحب نے، کوارڈینیٹر ہیں طالبان کمیٹی کے، انہوں نے کیا وجہ بتائی ہے یہ اس مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی، وہ سنواتے ہیں، پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مذاکرات میں 1.5 لاکھ پیدا ہونے جا رہا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ پیدا ہو۔ ہم اس ملک کے قیام امن کے خواہاں ہیں۔ 17 تاریخ کو ہم کامیابی کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے، اور ہم سیز فائر، ڈرز بندی کا، جنگ بندی کا اعلان کرنے جا رہے تھے کہ اچانک یہ حادثات جب سامنے آ گئے تو اس سے 1.5 لاکھ پیدا ہو گئی۔ سترہ تاریخ کو کامیابی کی دہلیز پر پہنچ گئے تھے کہ اس قسم کے حادثات یا پھر انٹینشنلی واقعات جن میں سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہو، جس کا آج جواب عملاً جو ہے پرویز رشید صاحب نے، وزیر اطلاعات جو انہوں نے دیا، انہوں نے کہا اگر کوئی تحفظات ہیں طالبان کے تو وہ جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اس کمیٹی کے سامنے وہ تحفظات رکھیں، نہ کہ اس قسم کے واقعات کر کے جواب دیا جائے ریاست کو اور بتایا جائے کہ جی آپ نے ہمارے بوری بند لاشیں پھینکی ہیں تو ہم آپ کو بدلے میں جو ہے وہ یہ دے رہے ہیں۔ اس سطح پر جب آپ مذاکرات کریں گے ان لوگوں سے جو آپ کو 23 اہلکاروں کی شہادت کے تحفے دے رہے ہیں، تو پھر کس طریقے سے آپ معاملات کو آگے لے کے بڑھ سکیں گے جب آپ ایک گروہ سے اس طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ اسی پر ہم آج جو ہے وہ بات کریں گے۔ ذرا میاں جاوید لطیف صاحب سے پہلے آپ کی طرف ہی آتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں 17 تاریخ کو معاملات جو ہے وہ کامیابی کی دہلیز پر تھے، تو کیوں ڈیڈ لاک آپ لوگوں نے پیدا کیا، کیوں اپنی دوسری کمیٹی کو جو ہے وہ مایوس کیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس طرح بات کر رہے ہیں تو وہ تو شاید مناسب نہیں ہوا ہے۔ 29 تاریخ کو یہی تو ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ امن کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور ڈے 1 سے ہمارا یہی موقف ہے، ہمارا آج بھی یہی موقف ہے۔ جو ابھی آپ اپنی بات کے آغاز میں جو گفتگو فرما رہے تھے، جو میں نے سنا ہے، اس میں آپ نے یہی کہا ہے کہ وہ لاشیں کرا رہے ہیں اور آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ کب تک ریاست جو ہے ان کو اپنے دہشت گردوں کو اپنے برابر لا کر کھڑا کرے گی۔ گزارش یہ ہے کہ کوئی باغی ہو ریاست کا، کوئی اداروں کا باغی ہو، تو ان سے مذاکرات بات چیت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے برابر آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہاں اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا، سکندر نامی جو شخص نے کیا، تو کیا ریاست اس کے برابر آ کے کھڑی ہوگی؟ یہی تھا مقصد کہ اس وقت بھی آپ نے اس سے مذاکرات کی؟ میری سنیں کہ اس وقت سکندر سے مذاکرات؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سکندر مقصد نے مثال دی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک، میں ہوں عادل عباسی۔ اب جس وقت ہم نے پروگرام ابھی شروع کیا ہے، چند لمحوں قبل ایک خبر آتی ہے پشاور سے دھماکے کی، اور یہ بھی سکرینز پر آپ کے چل رہا ہوگا۔ اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، کچھ واضح صورتحال نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ ہمارے لیے ظاہر ہے کوئی نیا نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ روز کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ ایک طرف جو ہے وہ مذاکرات جاری ہیں، اس کے علاوہ مذاکرات کے دوران ہی اس قسم کے واقعات کا رونما ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ یہ جو عارضی ڈیڈ لاک اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ریاست کا تمسخر اڑانے کے برابر ہے یہ معاملہ، کیونکہ ایک طرف کمیٹیز بنی ہیں مذاکرات کی، اور وہ مذاکرات کار جو ہیں، رابطہ کار، ایک دوسرے سے ہی ملنے کو تیار نہیں ہے۔
ایک دوسرے کو ڈیڈ لاک کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اور ملک میں تواتر کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے, جس ترقی کا تواتر کے ساتھ آپ اشارہ دے سکتے ہیں, وہ ہے دہشت گردی. وہ ہے اس قسم کے واقعات دہشت گردی کے کہ پورے ملک میں وہ ہو رہے ہیں, چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی صورت میں ہو, چاہے وہ خود کش حملوں کی صورت میں ہو, پلانٹڈ ڈیوائسز ہوں, کسی اور نوعیت کی دہشت گردی کا واقعہ ہو. ریاست میں 23 اہلکار ایف سی کے ہوں, پولیس کے 11-13 اہلکار ہوں, آرمی کے میجر ہوں, جوان ہوں, ان کو چن چن کے نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وقت جب ہماری حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ریاست کو کھلے عام چیلنج کر رہے ہیں, بتا کے دھڑلے سے چیلنج کر رہے ہیں کہ جناب جب تک آپ سیز فائر نہیں کریں گے تب تک تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا, آپ بھی بوری بند لاشوں کا. میں ذرا وضاحت کر دوں, سکندر صاحب نے مذاکرات کیے ہیں, ابھی وہ حراست میں. میں مذاکرات اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اس دن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ مقصد تھا کہ اس پکڑنے کے لیے مذاکرات پکڑنے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں, ادھر بھی آپ پکڑنے کے لیے مذاکرات. نہیں, قطعاً یہ بات نہیں ہے میری. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی مقصد یہ تھا کہ خون ریزی نہ ہو, اس کے بچے بیوی محفوظ رہیں. اگر وہ خود جرم کر رہے ہیں تو باقی اگر لوگوں کا جرم نہیں ہے تو وہ کم از کم سیف رہیں. تو سر اس واقعے میں اس ایپیسوڈ سے مجھے یہ یاد آیا, وہاں تو زمرد خان صاحب نے کود کے پھر جو ہے وہ سکندر کو پکڑا تھا, یہاں آپ پھر کسی کا انتظار. اگر اس طرح سر آپ نے سکندر والی بات کی نا, مجھے بات کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ طالبان کی اب بات کر رہے ہیں, طالبان میں مختلف گروپس ہیں, کوئی مذاکرات کا حامی ہے اور کوئی حامی نہیں ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ مذاکرات کر رہے ہیں طالبان سے, حکومت وقت کر رہی ہے, یا اے پی سی میں جو مینڈیٹ دیا گیا حکومت کو, اس وقت تمام جماعتوں نے یہ کہا کہ مذاکرات کو ترجیح دینا چاہیے. اب اسمبلی میں یا اسمبلی سے باہر آج جو لوگ باتیں کر رہے ہیں مذاکرات کی حامی ہے. جی میں یہی تو گزارش بھی سن لیں ساتھ ساتھ, ٹی ٹی پی مذاکرات کی حامی ہے. انہوں نے تو یہی کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اہلکاروں پر انہوں نے بتایا کہ یہ ریئیکشن ہے. اب آ جائیں اس طرف. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ طالبان سے مذاکرات کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا, اور یہ میں بطور ایک پاکستانی کے یہ بات کر رہا ہوں, حکومتی نمائندے کے طور پہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے ہمسایوں سے بھی مذاکرات کرنے ہوں گے, نیٹو فورسز سے بھی مذاکرات کر, ان کا انفلوئنس ہے یہاں. تو کریں نا, میں یہی تو کہتا ہوں, میڈیا نے تھوڑی مسئلہ بند کرے تو ہم یہ بند کر دیں گے. ریاست نے اپنے مساوی لا کے ان گروہوں کو کھڑا کر دیا ہے جو کہ اس وقت ریاست کے لیے, وطن عزیز کے لیے سب سے بڑی تھریٹ بنے ہوئے ہیں. انہیں اپنا قرار دے کر ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات اس طرح کیے جا رہے ہیں جیسے شاید ملک پر اگر کبھی حملہ ہو جائے تو ان فوجوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ نہ کیے جائیں. یہ کچھ اسٹیٹ افیئرز ہیں آپ کے سامنے, اور ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق جو سرکاری حلقوں میں, جو حکومتی حلقوں میں گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ شاید مارچ میں آپریشن کیا جائے. مارچ میں آپریشن کے لیے اگر یہ تیاری کی جا رہی ہے تو پھر سب یہ کیا معاملہ ہے, یہ سب کچھ بیچ میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ جو لاشیں گر رہی ہیں وہ پاکستانیوں کی لاشیں ہیں, وہ ہمارے بھائیوں کی, ہمارے اپنوں کی لاشیں ہیں. کیا اگر کوئی حکمت عملی مرتب بھی کی جا رہی ہے اور مذاکرات اس طرح کیے جا رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ ریزلٹ آپریشن ہی ہے, تو کیا اس مذاکرات کی سنجیدگی کو سنجیدہ سمجھا جائے گا, کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ کوئی پیس پروسیس ہوا, ڈائیلاگ ہوا, یا پھر یہ سمجھا جائے گا یہ کوئی حکمت عملی تھی دونوں طرف سے, ان کی طرف سے بھی, طالبان کی طرف سے بھی اور حکومت وقت کی طرف سے بھی, لیکن اس کے بیچ میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ حکمرانوں کا اپنا نہیں ہو رہا. اگر اپنا ہو رہا ہوتا تو شاید اس طرح کی حکمت عملی اپنانے کے بجائے فوراً جو ہے وہ ری ایکشن دکھایا جاتا اور ایکشن لیا جاتا. اسی پر ہم پروگرام کریں گے. اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دوں. میاں جاوید لطیف صاحب نیشنل اسمبلی ہیں, پاکستان مسلم لیگ سے آپ کا تعلق ہے, بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. فیاض الحسن چوہان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, آپ کا بھی بہت شکریہ. لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما جناب فواد چودھری صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ایم کیو ایم کے رہنما قمر منصور صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہوں گے. ایک مختصر سا بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کا